बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, दो खबरें हैं। एक तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात हुकूमत के चल रहे हैं और ये मुज़ाकरात इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि हमने पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ की गई उसके बाद हमने देखा कि जो तालिबान है अफगानिस्तान में, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी रिएक्शन दिया था और उन्होंने कहा था कि इसके खिलाफ जो भी इक़दामात पाकिस्तान के खिलाफ उठाए जाएंगे उसकी तो एक तो वो मज़म्मत भी करते हैं और वो लोग यानी जो बागी ग्रुप थे उनके हवाले से भी हमने सख्त किस्म के जो स्टेटमेंट्स थी वो तालिबान की तरफ से देखी। अब ये जो जिस किस्म की खबरें आ रही हैं, एक तो इसमें चीज़ रखी गई है कि फायरबंदी होगी और तालिबान के जो कैदी हैं पाकिस्तान की जेलों में, इनको रिहा किया जाएगा। कुछ एम्बिगुअस खबरें थी और ऑब्वियसली लोग ये जानना भी चाहते हैं राय साहब कि असल में ये मामला क्या है और ये फायरबंदी और मुज़ाकरात किस लेवल पे हो रहे हैं। एक तो इस पर हम तफसील से बात करेंगे और फिर दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने राब्ते शुरू कर दिए हैं राय साहब, और अपोजिशन की जमातें ख़ुसूसन जो पीडीएम की जमातें हैं उनसे राब्तों का सिलसिला तेज़ हो गया है और एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है मुल्क के अंदर महंगाई जो इशू है इसको बुनियाद बनाकर। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि पहले हम ये जो तहरीक तालिबान और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं राय साहब, इसके हवाले से हमें आगाह करें कि ये इनकी नौयत क्या है और ये मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं और क्या चीज़ें हुकूमत की तरफ से कही गई और दूसरी तरफ तालिबान की डिमांड्स क्या हैं, क्योंकि इसकी एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। इसके हमारे मुल्क के अंदर भी असरात हैं और इसके अलावा इसका इंटरनेशनल सिनेरियो में भी इसके असरात हमें ज़रूर नज़र आएंगे। जी राय साहब। देखिए हाशमी साहब, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे अनासर जो हैं, इनसे निमटने के लिए कोई भी रियासत दो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करती है। उसमें एक तरीका तो ये होता है कि रियासत अपनी ताकत दिखाए और ये बताए कि हम रियासती रेट कायम करने के लिए और रियासत की अमलदारी कायम करने के लिए ताकत के इस्तेमाल से इस तरह के जो अनासर हैं उनको कुचल सकते हैं। और ये पाकिस्तान की रियासत ने किया भी। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब हुआ, बहुत कामयाब ऑपरेशन था और शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान से तकरीबन हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जो दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स थे जिनको भारत की सपोर्ट भी हासिल थी, जो कि कंधार में जो भारत का कौंसल खाना था उनको सपोर्ट करता था फाइनेंशली भी और दीगर हवालों से भी, तो हमने वहाँ पे तमाम दहशतगर्द ग्रुप्स का खात्मा कर दिया और वहाँ रियासत की अमलदारी बहाल कर दी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि सवात में भी इसी तरह का एक ऑपरेशन हुआ था और सवात में जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपना, आप कह सकते हैं कि एक तरह से जब कब्जा जमाने की कोशिश की थी, तो उस वक्त इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी कि अब ये तालिबान तो किसी भी वक्त इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। तो रियासत ने उस वक्त भी अपनी अमलदारी दिखाई। हमारी जो अफवाज हैं उन्होंने बड़े कामयाब ऑपरेशन किए और इस वक्त सवात मुकम्मल तौर पर एक पुरअमन इलाका बन चुका है। अब इशू ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हमने कमर तो तोड़ दी है। दीगर जो दहशतगर्द ग्रुप्स जो कि इंडियन एजेंसीज और इससे पहले जो अफगानिस्तान की हुकूमत थी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो सपोर्ट करते थे उनको, वो भी तकरीबन हमने एलिमिनेट कर दिए हैं। लेकिन ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है और कोई 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर का ये मुल्क है, यानी ये कोई छोटा मुल्क नहीं है। इसके साथ साथ आप देखें कि अफगानिस्तान के साथ हमारा बड़ा पेचीदा बॉर्डर है, 2600 किलोमीटर से भी ज़्यादा तवील, और कई क्रॉसिंग्स ऐसी है वहाँ पर जो अब भी गैर कानूनी है। हमने 98% इलाके में बाड़ लगाया है, लेकिन अब भी वहाँ से गैर कानूनी जो क्रॉसिंग्स हैं वहाँ से अफगानिस्तान से कुछ दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में हमें मालूम है कि जो इलाका है वो कितना पेचीदा नौयत का है। ईरान के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसके साथ साथ तमाम इलाके जो हैं वो बहुत ही पेचीदा हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में अभी भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान में और जो दीगर ग्रुप्स हैं उनमें मामूली सी सकत इतनी बाकी ज़रूर है कि वो कोई एक आधा धमाका कर लें, जिस तरह के बलूचिस्तान में वो करते हैं इंडिया की सपोर्ट से। और इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका साबिक फाटा था वहाँ भी कभी कभार एक आध धमाका हो जाता है।
تو یہ جو ان کی مکمل طور پر ان کو ختم کرنا وہ اتنا آسان نہیں ہے. اسی وجہ سے افغانستان کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ امریکہ نے اور جو دیگر عالمی قوتیں تھیں، نیٹو کی جو افواج تھیں، انہوں نے الٹیمیٹلی پھر افغان طالبان سے مذاکرات ہی کیے تھے. تو ہم نے جو ایک طاقت کا پیغام دینا تھا تحریک طالبان پاکستان کو، وہ تو ہم نے دیا، اپنی ریاستی رٹ بھی منوائی. اور اب ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی اتنی فریجائل ہے، اتنی نازک ہے کہ ایک بھی دھماکہ ہو جائے، اگرچہ 99% آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی قوت ختم ہو گئی ہے، ایک بھی دھماکہ ہو جائے تو اس سے ہماری اکانومی کے اوپر تباہ کن اثرات ہوتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ داسو میں ایک دھماکہ ہوا تھا تو اس سے جو پروجیکٹ تھا وہ کس طرح سے رکا. اس کے بعد ہمارا جو سی پیک ہے، جو کہ پاکستان کا مستقبل ہے اور پاکستان کی ترقی سی پیک کے ساتھ جڑی ہے، وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہو سکتی ہے. تو اس لیے اب ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، اب چونکہ یہ ایک مطلب بہت زیادہ کمزور فوٹنگ پہ بھی ہیں، تو ان کے ساتھ اگر یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور ہتھیار پھینکنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، کیونکہ آخری حل جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کا وہ مذاکرات ہی ہوتا ہے. اب اس میں جو سراج الدین حقانی ہیں، انہوں نے اس معاملے کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا. ہمیں معلوم ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے اوپر پاکستان کا بڑا انفلوئنس بھی تھا، اور اسی طرح جو تحریک طالبان پاکستان کے جو سربراہ ہیں وہ خود بھی ان اجلاس یہ جو مذاکرات کا عمل ہے اس میں شریک ہو رہے ہیں. تو اگر تو یہ ہتھیار ڈالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ پرامن طریقے سے رہیں گے اور ایسے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ نہیں کرتے جن کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست نے دہشت گردی کے مقدمات بنائے ہیں اور ان کے خلاف ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، تو اگر تو ان کی یہ رہائی کا مطالبہ نہیں کرتے اور یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں ہماری جو ریاست کی شرائط ہے اس پر، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا. اتنا کمپلیکیٹڈ ہمارا سابق فاٹا اور بلوچستان کا علاقہ ہے کہ یہ ایک آدھا دھماکہ بھی ہمیں بہت زیادہ نقصان دے دیتا ہے. تو اس سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ مذاکرات کیے جا رہے ہیں. افغان طالبان بھی چاہتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کے اندر اپنی کارروائیاں ختم کرے، کیونکہ جب افغانستان میں تحریک طالبان نے پناہ لی ہوئی ہے تو اگر وہ کارروائی کرتے ہیں پاکستان کے اندر تو پھر ظاہر ہے کہ افغان طالبان کے اوپر بھی ایک دباؤ آتا ہے، اور ریاست پاکستان ان کے ساتھ بھی احتجاج کرتی ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو عالمی سطح پر منوانے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے آؤٹ آف وے جا کر کس طرح سے اپیل کی عالمی برادری سے کہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے. یہ بھی اپیل کی کہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے ان کے جو فنڈز روکے گئے ہیں وہ فنڈز بھی بحال ہونے چاہیے، ورنہ وہاں پر شدت پسندی بڑھے گی. تو اس پوری صورتحال میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو موو ہے، کیونکہ جو 26 ممالک کی افواج افغانستان میں نہیں کر سکی تھیں وہ اکیلی پاک فوج نے پاکستان کے اندر کیا تھا، امن قائم کیا تھا، تمام دہشت گرد گروپس کو ختم کر دیا تھا. اور اب یہ جو بچے کچے رہ گئے ہیں اگر یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ان میں سے اب بھی کچھ گروپس ہیں جو مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، یعنی تحریک طالبان پاکستان کے اندر کچھ دھڑے ایسے ہیں جو نہیں کرنا چاہتے. تو اس سے بھی ریاست کو فائدہ ہوگا کہ کچھ دھڑے الگ ہو جائیں گے جو کہیں گے کہ ہم مذاکرات کریں گے، اور باقی دھڑے جو کہیں گے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے کچھ دھڑے الگ ہونے کے بعد وہ کمزور ہو جائیں گے اور ریاست ان کے خلاف کارروائی کرے گی اور ان کو کچلنا زیادہ آسان ہو جائے گا. راز صاحب یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے، دیکھیں پاکستان کے اندر آبویسلی اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہوگا. سیاسی حلقے اس فیصلے کو کیسے دیکھیں گے؟ کیونکہ دیکھیں جو بھی ریاست جو بھی حکومت میں ہوتا ہے اس کی اندرونی سرحدوں کی حفاظت، بیرونی سرحدوں کی حفاظت آبویسلی ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر یہ ذمہ داری اس حکومت کی ہوتی ہے. اس کی پھر پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہیں. جس طرح تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے، آپ نے دیکھا کہ سڑکوں پر لوگ موجود تھے، اور پھر کچھ لوگ سڑکوں پہ اور مائکس کے آگے بھی موجود تھے جو احتجاج بھی کر رہے تھے، اپنا پولیٹیکل احتجاج کر رہے تھے بیانات کی شکل میں. اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان مذاکرات کو پبلک کیا جائے، ان مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان مذاکرات کو پارلیمنٹ میں لے کر آئیں. تو اپوزیشن جماعتوں کو تو ایک محاذ چاہیے تھا جو انہیں تحریک لبیک پاکستان کی صورت میں اور حکومت کی جو پالیسیز رہی اس کو کرٹیسائز کرنے کی صورت میں مل گیا. پھر اب مہنگائی والا معاملہ. لیکن اب یہ جو مذاکرات ہیں کیا چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو
اگر یہ مذاکرات آگے بڑھتے ہیں اور پھر مذاکرات کی کوئی شکل نظر آتی ہے، کس قسم کی بریفنگ دی جائے گی اپوزیشن، تو سر پھر وہی راگ الاپے گی کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے کر آئیں اور کن بنیادوں پر یہ مذاکرات کیے گئے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس معاملے کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو مسلم لیگ نون کا جو دور تھا اس میں بھی دہشت گرد گروپس اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملہ آنا چاہیے اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ یہ مذاکرات کن شرائط پر ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے پہلے بھی پارلیمنٹ میں ہمارے جو فوجی حکام ہیں وہ سیکیورٹی ایشوز کے اوپر بریفنگ دیتے رہے ہیں۔ ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس ایشو کے اوپر بھی ایک بریفنگ جلد ہونے والی ہے، اور اس میں جو عسکری حکام ہیں وہ پورا بریف کر دیں گے کہ یہ جو مذاکرات ہیں ان کے 3-4 جو بنیادی نکات ہیں وہ کیا ہیں، اور جو چیلنج ہے اس وقت جو ان مذاکرات کو ناکام کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تحریک طالبان کی جانب سے کچھ ایسے لوگوں کی رہائی کا مطالبہ کیا جاتا ہے جن کو ریاست پاکستان رہا نہیں کر سکتی، تو پھر یہ ایک ڈیڈ لاک وغیرہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اپوزیشن اس کو ظاہر ہے کہ ایک تنقید کے طور پر تو استعمال کرے گی، اور یہ کوشش کرے گی کہ وزیر اعظم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے، لیکن ساتھ اپوزیشن کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ افغانستان کے اندر آخری حل کے طور پر امریکہ نے اور اس کی جو اتحادی قوتیں ہیں انہوں نے کیا کیا تھا۔ ان کے پاس آخری حل کیا تھا؟ کیا ان کے پاس وسائل کی کمی تھی؟ کیا ان کے پاس افواج کی کمی تھی؟ کیا ان کے پاس ڈرونز کی B-52 طیاروں کی اور جدید ترین جو اسلحہ ہے اس کی کمی تھی؟ ان کو معلوم تھا کہ آخری حل یہی ہے کہ ہمیں مذاکرات کرنے پڑیں گے، اور مذاکرات سے ہی یہ معاملہ حل ہوگا، اور یہ اپوزیشن کو بڑے اچھے طریقے سے معلوم بھی ہے۔ خود نون لیگ بھی جب حکومت میں تھی تو انہوں نے بھی یہ مذاکرات کیے تھے۔ اور دوسرا، یہ فیصلہ صرف حکومت کا نہیں ہے، یہ پوری ریاست کا فیصلہ ہے، اور ریاست جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو فوجی ادارے ہیں وہ بھی اس معاملے پر پوری طرح آن بورڈ ہیں، بالکل اسی طرح جیسے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جو پیس پروسیس تھا اس کو مکمل کروانے میں ہماری جو افواج ہیں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ تو اس وقت حکومت کا یہ جو موو ہے اس کو پاک فوج کی حمایت بھی حاصل ہے۔ تو اگر اس وقت اپوزیشن چاہتی ہے کہ ریاستی مفادات پر کوئی حملے کیے جائیں، یعنی پرائم منسٹر عمران خان پر تنقید کر کے، تو ظاہر ہے کہ ان کی مرضی ہے اور وہ یہ کریں گے، کیونکہ ان کے لیے اپنے جو سیاسی مفادات ہیں وہ ہمیشہ سے ریاستی مفادات سے زیادہ عزیز رہے ہیں۔ راج صاحب، دوسری جو آج کی اہم خبر ہے، اور میں تو ہمیشہ جو ہے وہ اپوزیشن کے حوالے سے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ ان کو کوئی مدعا چاہیے، اور حکومت غلطیاں کرتی رہی ہے، اور مہنگائی غلطی نہیں ہے، حالات ایسے ہیں، لیکن اس کو حکومت کی غلطی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اگر آپ ان خبروں کا جائزہ لیں جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں، شہباز شریف صاحب سر مسلسل فون کر رہے ہیں اور فون کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اور اب وہ فون کرتے کرتے ان تمام لوگوں کو فون کر رہے ہیں جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم میں تھے، اور مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ان کو اکٹھا کیا جا سکے۔ آپ کو شاید یاد ہو رہا ہے صاحب، شہباز شریف صاحب نے کوشش یہ کی کہ پیپلز پارٹی کو بھی آن بورڈ لیں، جبکہ دوسری طرف مریم نواز نہیں چاہتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی آن بورڈ آئے، اور نون لیگ کا بیانیہ کچھ اور ہے اور شہباز شریف صاحب کا بیانیہ کچھ اور ہے۔ لیکن اب یہ جو حکمت عملی طے کی گئی ہے اور مختلف لوگوں سے جو رابطے کیے جا رہے ہیں، جن میں جو ٹیلی فونک رابطے ہوئے ہیں، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی فون کیا گیا ہے، اور جو اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی رابطہ، اس پر بھی بات چیت ہوئی، اور پھر اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان سے تو وہ مسلسل ہاٹ لائن پہ رہتے ہیں، اور ان کے درمیان تو پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں مس کمیونیکیشن تھی، یا خلیج کہیں، اعتمادی نہیں تھی، خود اعتمادی کی کمی تھی، بد اعتمادی ہمیں نظر آئی ان دونوں لیڈرز کے درمیان، اور پھر انہوں نے ایک جلسے میں یہ کہا کہ آپ ہمارے روح رواں ہیں اور ہم آپ کی قیادت میں اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ تو پھر اس کی شکایت نواز شریف صاحب سے بھی کی گئی، خیر اس کے بعد ان کا رویہ بدلتا ہمیں نظر آیا۔ اختر مینگل صاحب سے بھی رابطہ ہوا، آفتاب شیر پاؤ سے بھی رابطہ ہوا، ایمل ولی خان سے، انس نورانی اور ڈاکٹر مالک بلوچ سے بھی رابطے کیے گئے ہیں۔ سر، یہ پارٹیز یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایجنڈا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی سندھ سے باہر نہیں آئے گی، اور انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنی سندھ کی جو ریاست ہم نے بنائی ہے اسے بچانا ہے، اور وہ ان کے ہمیشہ سے اختلافات رہے نون لیگ اور اس پورے ٹولے سے کہ جناب آپ استعفے نہیں دیں گے، ہم استعفے نہیں دیں گے، نواز شریف صاحب کو واپس بلایا جائے، وغیرہ وغیرہ۔
سر یہ رابطے کتنے جو ہیں وہ سود مند ثابت ہوں گے، کارگر ہوں گے، اس کا کوئی افیکٹ نکلے گا، یا پھر یہ صرف اور صرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سین کے اوپر صرف رنگ بھرے جا رہے ہیں، اور جو تصویر عوام کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کا بہت ہی جو ہے وہ درد رکھتے ہیں اور موجودہ حکومت ویلن ہے، اور اس حکومت سے نجات دلوانے میں اپوزیشن کی وہ تمام لوگ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے، جو جب انہیں حکومت ملے گی تو شاید یہ الگ ہو جائیں، لیکن کردار ہم ہی لوگ ادا کریں گے؟ جی رائے صاحب۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، پرائم منسٹر عمران خان کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سب اپنی کرپشن بچانے کے لیے اور اپنے مقدمات میں ریلیف حاصل کرنے کے لیے ایک ہو جائیں گے، اور یہ انہوں نے آن ریکارڈ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، درجنوں مرتبہ کہا ہے۔ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو نظریات ہیں یہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہیں، دو مختلف سمتوں میں یہ پارٹیز سوچتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا جو نظریہ ہے وہ مکمل طور پر مختلف ہے۔ مینگل صاحب کی جو جماعت ہے اس کی سیاست کا محور انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے۔ آفتاب چھیرپاؤ کسی اور قسم کی سیاست کرتے ہیں، لیکن یہ جو اب رابطے کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کو جو اکتوبر میں کرائسس تھے 3 ان سے یہ نکل آئی ہے کامیابی سے۔ ایک تو ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا جو معاملہ تھا وہ بھی خوش اسلوبی سے حل ہو گیا، اس سچویشن سے یہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور کوشش پوری کر رہے تھے کہ فوج کو اکسائیں، فوج کی خوشامد بھی کریں اور کسی طریقے سے فوج کو اکسا کر حکومت کے خلاف کوئی اقدام کروایا جائے، لیکن وہ معاملہ بھی حل ہو گیا۔ پھر جو بلوچستان میں ایک سیاسی صورتحال تھی وہ بھی اب سیٹل ہو گئی ہے اور تحریک انصاف بھی وہاں پہ حکومت میں شامل ہو رہی ہے۔ پھر آپ کا جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ تھا، مذاکرات میں جو ڈیڈ لاک تھا وہ ڈیڈ لاک بھی ختم ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ سے جس طرح سے چیزیں اکتوبر سے پہلے تھیں، ایک سموتھ سیلنگ نظر آ رہی تھی حکومت کی، وہ دوبارہ سے نومبر میں وہی صورتحال بن گئی ہے۔ اب جو شہباز شریف رابطے کر رہے ہیں، ایک تو اس کی وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو نیب ترمیمی آرڈیننس میں پرائم منسٹر عمران خان کے ڈائریکٹیوز پر ایک مرتبہ پھر ترمیم کی گئی تھی کہ شہباز شریف کو ریلیف نہ مل سکے، مریم نواز کو ریلیف نہ مل سکے، آصف علی زرداری کو ریلیف نہ مل سکے، احسن اقبال کو ریلیف نہ مل سکے اور شاہد خاقان عباسی کو ریلیف نہ مل سکے۔ اب ان کو اس بات کی بڑی تکلیف ہے۔ شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس بھی ہم نے دیکھی تو وہ بھی بڑے مایوس ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نیب ترمیمی آرڈیننس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اب پرائم منسٹر عمران خان کا جو موقف ہے اس پر بڑا واضح ہے، بہت کلیئر ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف کے ساتھ ہاتھ ملانے کا مقصد یہ ہے، اور شہباز شریف کے ساتھ اگر میں بیٹھوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے شہباز شریف کی کرپشن کی جانب سے آنکھیں پھیر لی ہیں اور کرپشن کو میں تحفظ دے رہا ہوں، تو یہ تو کسی صورت نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گے، یہ چیز تو ہاشمی صاحب ہم پچھلے 1.5 سال سے سن رہے ہیں۔ پھر ان کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، پھر اس میں یہ کہتے ہیں کہ نئی تجاویز دیں، پھر وہ تجاویز آتی ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ اب سربراہی اجلاس میں ان تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا، ان پر غور کیا جائے گا۔ پھر سربراہی اجلاس ہوتا ہے، پھر اس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک نئی کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ ان تجاویز کی روشنی میں کوئی لایا عمل اپنائیں۔ تو کوئی اسلام آباد کی جانب انہوں نے مارچ وغیرہ نہیں کرنا، کوئی جلسے جلوس یہ کریں گے اور کوئی ہلکا پھلکا ان کا یہ احتجاج ہوگا، لیکن اس سے حکومت کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگی، نہ ہی اب کوئی ایسا سین ہے کہ کوئی حکومت رخصت ہو سکتی ہے۔ آلریڈی حکومت تقریباً 4.25 سال اپنا ٹینیور پورا کر چکی ہے۔ آخری سال جو ہوتا ہے کسی بھی حکومت کا، اس وقت تو ویسے ہی جو نیا الیکشن ہے اس کا ایک ماحول بن چکا ہوتا ہے۔ تو اس وقت شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، یہ سب ان کو اصل میں اب تکلیف یہ ہے کہ یہ نیب ترمیمی آرڈیننس میں پرائم منسٹر عمران خان نے مزید ترمیم کیوں کر دی ہے، اور دوسرا ان کو یہ ہے کہ 2023 کے الیکشن میں جس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے اپنے معاملات حل کر لیے ہیں اکتوبر میں، تو اس کا مطلب ہے کہ 2023 کے الیکشن میں ہمیں دوبارہ سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ تو اس وجہ سے یہ رابطے کر رہے ہیں، بلاول بھٹو کو بھی آن بورڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ سب پرانی تنخواہ پر ہی کام کریں گے ہاشمی صاحب، آپ دیکھیں گے، اور کوئی ان کے ذریعے انقلاب نہیں آنے والا۔ بہت شکریہ ویورز، یہ تھا آج کا 2 ٹوک۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔